समस्त में अपने आप को बंद करें, किसी को कुछ शुक्रगुजारी की दुआ हमारे साथ। Holy, 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 holy Spirit, तेरा शुक्र हो बाप, तेरा शुक्र हो पाक रूह, तेरा शुक्र हो। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी ताज़ीम हो मेरे खुदावंद, तेरा शुक्र हो। तू जो पाक खुदा राका ताला हालेलुया संबारा रा 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 शुक्र हालेलुया 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 जीसस जीसस तेरा शुक्र हालेलुया 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 बेशक तू मेरा खुदा जिंदा खुदा है तेरा शुक्र हो बाप तेरा शुक्र पाक हो तेरा शुक्र हालेलुया लहू 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 बरेगा लहू यीशु का लहू रंबारा सीरी हालेलुया हालेलुया शुक्र करते हैं, आई हुई ये निकल जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जितने अभी तक नहीं आए मेरे खुदा, तो सबको लेकर आ मेरे खुदा, अपनी कलीसिया को बढ़ा मेरे कदमों खुदाया तेरे कामों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदाया मती समारा बारा मेरी समारा का साला तेरे रूह की आग लगी हुई है मेरे खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं, तमजीद और ताज़ीम मेरे खुदा और आगे बढ़ा मेरे खुदा, शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोब तेरा दब दबा लहरा रहे मेरे खुदावन, तेरा शुक्र हो या बारा का ताला ओ समा शबा ताला चीज़ा समारा का ताला ओ समारा बिया ताला ताला का बारा साजों पर आवाज़ों पर तेरे बात को मांग लेते तू भला मेरे खुदा, तो अपने लोगों की भलाई करता है बाबा, ज़मीन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो और आगे ले जा खुदावन, और ज्यादा अपनी कुर्बत में ले, अपनी नज़दीकी में ले मेरे खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये सारी दुआ मांगते और पा लेते हैं तेरे जिंदा जलाने का आदर खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। संबारा रा 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 यीशु आजा मैनू ले जा ले जा यीशु आजा मैनू ले जा Oh, yes,
Holy, holy, holy Spirit, तेरा शुक्र बाप, तेरा शुक्र बाप, तेरा शुक्र शिंबीरी संगारा रा 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 Hallelujah, रा संगारा रा 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 Holy, holy हमेशा तेरी रसूली में तेरी इबादत में तेरी शान के मुताबिक तेरी प्रस्तुत करने का हमें अपने में बढ़ने का फजल हमें दुआ करते हैं कि आसमान के नीचे ज़मीन पर कोई और नाम बख्शा नहीं है जिसके वसीला से हम सब में निजात पाई है सिर्फ एक ही नाम है वो यीशु नाम है जो सारे नामों से आला है तेरे शुक्रगुजार हैं आज गुलाम यीशु तेरे नाम की खातिर तेरी रसूली में तेरे घर में तेरी बारगाह में बैठे हैं गुलाम तेरे कलाम को लेते हैं अपने कानून को शुक्र बड़ी बरकत और अपने नाम के लिए जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं हमें सुनने वाले कान दे गुलाम समझने वाला दिल अता कर गुलाम आज से गुलाम हम में से हर एक को इंफरादी तौर पर उसमें बढ़ने का फजल दे गुलाम आज गुलाम के लिए शुक्रगुजार है गुलाम तूने हमें तकदीर दी है तूने हमें संभाला है तूने हमें कुव्वत दी है तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तुम्हारी हौसला अफजाई अपने कलाम के वसीला से करता है ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं उससे नजर करके तमाम सुनने वाले बेटे बेटी में रहनुमाई में बरकत चाहते हैं तेरे कादम में तेरा नाम चाहते हैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से आमीन 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 इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो और कल 14 अगस्त हैं और हम सिंध पंजाब सरहद बलूचिस्तान कराची के पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर गांव कस्बों में अगर आप विज़िट करें आम दिनों में आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन इन दिनों में आपको कुछ नज़र आएगा क्या नज़र आएगा झंडियाँ नज़र आएंगी पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आएगा मुझे याद आता है मुझे भी बड़ा शौक़ होता था छोटा होता था दिल करता था इधर भी बैच लगाऊं कहता था नहीं इधर भी हो और मैं लगाता था मैं आपको दिल से बताता हूँ मैंने इधर इधर लगा के तो ऐसे मेरा दिल करता था हर डिज़ाइन का हो पाकिस्तान से मोहब्बत का तो मुझे पता नहीं था बल्कि शोश आगा पता था लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ खुदावंद का खादम चला गया बाहर के मुल्क वो कहता सर क्या वजह है यहाँ मैं देख रहा हूँ रोड बहुत क्लियर है साफ शफाफ है वापस आते हैं तो इसको वो नहीं करना पड़ता पॉलिश नहीं करना पड़ता इसको कपड़ा नहीं लगाना पड़ता शूज़ थैंक यू दरख्त नज़र आते हैं अच्छा लगता है और ये जो पानी बह रहा है ये हमारे वाला नहीं जो गंदा नाला बह रहा है कह रहे कि इतना साफ शफाफ है और कहते हैं ऐसे जैसे पी भी लें इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या वजह है खुदावंद का बंदा कहता कि हम मुल्क से प्यार करते हैं हम इसके लिए बरकत चाहते हैं आए कलाम को सीखें क्या हम अपने मुल्क के लिए बरकत चाहते हैं हमें मालूम है हमें जलाया जाएगा मारा जाएगा हमें यही बताया कि हमें मिसमार किया जाएगा हम अपने आप में कहते हैं हम सेकंड सिटीज़न हैं शायद किसी हद तक ठीक भी है और कहा भी जाता है समझा भी जाता है लेकिन बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है बाइबल से बढ़कर तो कुछ नहीं है यिर्मयाह 29वां बाब जब आप पूरे
اس کا یرمیہ کے اس خط کا مطالعہ کریں. یہ لیٹر لکھا گیا ہے ان لوگوں کے نام پہ جو قید میں ہیں، اسیری میں ہیں، غلامی کی حالت میں ہیں. اور آئیں پہلی آیت کو پڑھتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ یرمیہ 29واں باب پہلی آیت. اب یہ اس وقت کی باتیں ہیں تو یرمیہ نبی نے یروشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکت نظر یروشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا تھا. آمین. یہ لیٹر لکھا گیا ہے، خدا نے کہا ہے، نبوت دی ہے، کلام دیا ہے، اور خداوند نے کہا ہے یروشلم میں یہ جو لوگ ہیں، باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے، وہ کیا کر کے یہاں سے لیٹر لے کے جا رہے ہیں. کہاں پہ؟ دوسرے ملک میں. اور پھر اس ملک کے اندر ایک صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر ایک شہر ہے. جیسے عام ملک، پروونس، ڈسٹرکٹ، اور پھر تحصیل، پھر چھوٹے چھوٹے قصبے، تعلقے اس طرح چلتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ملتا ہے. اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیہ نبی نے یروشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے، اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو، اس میں کاہن بھی پائے گئے یعنی پادری، ان میں وہ لوگ بھی پائے گئے جنہیں نبوت کی نعمت ملی ہے، اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکدنصر یروشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا. 7ویں آیت ہم پڑھیں گے، بلکہ تھوڑا اور اوپر چلتے ہیں 4تھی آیت سے. ہاں جی. رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر خدا کہہ رہا ہے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ خدا کے. کیا لکھا ہے؟ رب الفاج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے، یوں فرماتا ہے، تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ، بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی. آمین. خدا کہہ رہا ہے لیٹر کے ذریعے کہ بندہ ادھر نہیں جا سکتا تو یرمیہ وہاں خط بھیج. وہ جو غلامی کی حالت میں جو قید میں ہیں ان سے کہو ادھر کیا کرو، گھر بناؤ، ان میں بسو، باغ لگاؤ، ان کا پھل کھاؤ، شادیاں کرو، تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیویاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو. یہ ابھی اس میں ذرا سنیے گا، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہاں ان کی مخلوط ہونے کے لیے نہیں کہا. یہی کہا ہے کہ آپ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے جو یہاں سے اسیر ہو کے گئے ہیں وہ کریں، اور پھر آپ لوگ کم نہ ہو بلکہ کیا ہو، اضافہ ہو، خدا کی بلیسنگ، خدا کی برکت نظر آئے. اور پھر خداوند نے جو 7ویں آیت میں فرمایا، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو. کیوں؟ کہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی. خداوند کے لوگوں آپ بابرکت لوگ ہیں. پرانے وقتوں میں بتایا جاتا ہے افریقہ کا، نائجیریا کا، دیگر، کہ جس درخت کو انہوں نے کاٹنا ہوتا وہ جاتے 4 لوگ مل کر اور اس کو تھک بجا کرتے، لعنت دیتے، آئندہ تو جل جائے، تجھے پھل نہ لگے، اور اس کو بولتے بولتے بولتے، صرف بولتے
وہ درخت مرجھانا شروع ہو جاتا, اس کے اندر سے, اس درخت کے اندر سے زندگی ختم ہو جاتی. یہ ریئل باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ سوکھ جاتا اس درخت کو کاٹتے ہیں. آپ سے آغاز میں نے کہا, اس نے سوال کیا کیا خوبصورتی کی وجہ ہے. اس نے کہا ہم اپنے ملک کو برکت دیتے ہیں. آئیں خداوند کے لوگوں, ملک پاکستان کو برکت دیں. جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کو برکت دیں. جس صوبے میں رہتے ہیں اس صوبے کو برکت دیں. دریاؤں کو بلیس کریں, برکت دیں. جھیلوں کو بلیس کریں, برکت دیں. چاروں موسموں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں. سمندر کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں. کاشتکاری کے لیے, فصلوں کے لیے, پھلوں کے لیے, جو کچھ ہمارے ملک میں اویلیبل ہے اس کے لیے بائبل میں لکھا ہے. اور یہ آپ کی ترقی کا, بلیسنگ کا, برکت کا راز ہے. زبور 37 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر, ملک میں آباد رہ, اس کی وفاداری سے پرورش پا. یہ تو بائبل کہہ رہی ہے کہ ملک میں کیا رہے, آباد رہے, اس کی وفاداری سے کیا کر, پرورش پا. پھر لکھا ہے زبور 101 اس کی 6 آیت میں ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی. خدا آپ کو دیکھ رہا ہے, دعا کر رہے ہو کہ ٹائم ضائع کر رہے ہو ہیں. آپ سمجھ رہے, کہنا کیا چاہتا ہوں کہ خدا کی نظر میں ہیں آپ. خدا آپ کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے. اور پھر راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. خداوند کے لوگوں وہ آپ ہی ہیں جو دنیا میں منفرد نظر آتے ہیں. آمین, ہاللیلویا. کیا آپ کو میرے ساتھ نعرہ لگا سکتا ہے؟ ارے بڑی کم آواز ہے. پاکستان ہاللیلویا. پاکستان ہمیشہ ہی زندہ باد ہیں. آئیں میں آپ کو کچھ ہیروز ہیں ان کے نام لوں گا, پھر ان کی تھوڑی سی بتاؤں گا جو آرمی میں, نیوی میں, ایئر فورس میں جو شہید ہوئے. بڑے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں. کرسچن ہیروز کی بات کر رہا ہوں. ان میں سے 16 کے نام. ایک کا نام WG مارون لیزلے, بڑا نام ہے. اور اتفاق سے میں نے ایک نام مس کر کے اس کا نام لیا ہے, تو میں اسی کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا. اسے خطاب دیا گیا ہے ڈیفینڈر آف کراچی. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ بات ہی نہیں کبھی ہوتی. ڈیفینڈر آف کراچی, کراچی کو تباہ و برباد کرنے کا سوچا گیا اور نقشے سے نام ہٹا دینے کا سوچا گیا. اس نے کمان بھری, پرواز لی, اور اس نے دشمن کے 2 جہازوں کو مار گرایا. ہاللیلویا. جو کراچی کو تباہ کرنا چاہتے تھے, ونگ کمانڈر ایل مارون لیزلی 1954 سے لے کے 1965 میں انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے, اور انہیں لیفٹیننٹ مارون لیزلے مڈل کورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. مجھے یاد آتا ہے پچھلے سالوں کی بات ہے, ابھی تو میں نے کوئی اتنا زیادہ اسٹڈی نہیں کی, تو میں دیکھ رہا تھا ان کی بیٹی کا انٹرویو آ رہا تھا. کہتی مجھے آج بھی یاد ہے جب شروع میں اسکول جاتی اور وہ کہتے تم لوگ ایسے ہی آ کے ادھر بس گئے ہو, جاؤ اپنے ملک میں, تم یہاں کے نہیں ہو. کہتی اس کا نام بھی مجھے یاد ہے, علی نام تھا. کہتی میں نے زور سے پنچ مارا, اس کا ناک توڑ دیا. وہ کمپلین چلے گئی گھر پہ, میرے باپ کو آنا پڑا. اور پھر کہتی میرے والد صاحب نے سمجھایا کہ یہ جو فلیگ دیکھ رہے ہیں آپ, اپنی بیٹی کو اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو گرین والا حصہ ہے یہ دوسرے لوگ جو رہ رہے ہیں ان کا ہے. لیکن مارون لیزلی نے اپنی بیٹی سے کہا
یہ وائٹ عیسیٰ دیکھ رہے ہو یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ اگر جس عصا کے ساتھ لکڑی کے ساتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا وہ تم ہو، خداوند کے لوگوں تم زمین پہ نمک اور نور کی مانند ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جب تک آپ اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ وائٹ پورشن آپ کا ہے اور یہ گرین والا آپ کی وجہ سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والا ہے۔ ابھی ابھی میں نے پڑھا ہے اس شہر کی خیر مناؤ، اس کی سلامتی میں تمہاری۔ خداوند کے لوگوں چاند تارے کو ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن چاند تارے کو بنانے والے کو مانتے ہیں۔ اس کی روشنی کیسے چمکے گی دوسری جگہ پر؟ جب میں اور آپ خداوند کے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ بتاتی ہے میں نے اس کا ناک توڑ دیا، اور پھر ان کا میں بتا رہا تھا، انہیں کمانڈر لیزلی کے نام سے جانا جاتا ہے، مسرور بیس کراچی سے اڑان بھری، پہلے ہی دشمن کے یہ نشانے پہ تھے کراچی، تو 2 طیارے مار گرائے۔ کتنے؟ اور ان کے پاس اس وقت F-86 طیارہ تھا، یہ مشہور تھے کراچی کے محافظ کے نام سے، آج کیونکہ پتہ نہیں، اور ویسے ہی ہسٹری کو مسخ کیا جاتا ہے کچھ اسٹیجز پہ۔ یہی بات نہیں ہے جب پاکستان ماروائے وجود میں آیا تو اس وقت کی بھی بات ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ایک ایسی پارٹی جو ابھی بھی موجود ہے یہاں ہمارے پاکستان میں، اس نے کہا کہ نہیں پاکستان کو نہیں بننے دیں گے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے ایس پی سنگھا صاحب سیڑھیوں پر تھے، اور ان کے دوسروں کے پتہ کیا الفاظ تھے کہ جو بنائے گا پاکستان ان سے، جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان۔ یہ بڑا فیمس جملہ ہے۔ اس کا آگے انہوں نے بیان کیا، پاکستان بنائیں گے سینے پہ گولی کھائیں گے۔ یہ اکثر و بیشتر کرسچن اسپیچ میں کہا جاتا ہے، اور میں پھر کہوں گا، میں جب ابھی اتنی تیاری نہیں کی، کوئی ایسا لاسٹ تھا میں تو ہمارے بدامی صاحب ہیں انہوں نے یہ کوٹ کیا۔ یہ شعر آج بھی بولا جاتا، صرف کرسچن ہی نہیں بولتے۔ تو اس وقت کیا کہتے تھے، جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان۔ ایس پی سنگھا صاحب سیڑھیوں پر ہی تھے، انہوں نے رک کر کہا، اس کو دیکھ کے کہا پاکستان بنائیں گے۔ تو خداوند کے لوگوں آپ کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے۔ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کو منوائیں۔ آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کے پاس ایک ہنر ہے، اس کے وسیلہ سے آپ جانے اور پہچانے جائیں گے۔ یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے 54 سے 65 میں جنگ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پتہ کیا ہوا، پھر یہ 71 میں چلے گئے جارڈن، چلے گئے کہاں؟ اچھا، انہوں نے اردن کے لیے بھی جنگ کی ہے، وہاں پھر واپس آئے، 71 کی جنگ شروع ہو گئی، پتہ چلا وہاں سے ایسے آ گئے والنٹیئر اپنے آپ کو۔ تو اس وقت کے جو لیڈر تھے نذیر مسیح صاحب اور دوسرے دیگر تھے، انہوں نے کہا پتہ ہے ڈو اینڈ ڈائی، مرو یا مارو، کرو یا مر جاؤ، یہ بڑا خطرناک مشن، جنگ تو ویسے ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو آیا ہوں، اور یہ اپنے محاذ پر گئے۔ اس وقت آج مشرف بیس بتایا جاتا ہے اس کا لاہور کا۔ تو بہرحال یہ واپس آ رہے تھے، تو بوشن سوئی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میزائل ہٹ کیا اور انہوں نے ایجیکٹ کیا اور سمندر میں جا گرے۔ بعد میں انہوں نے تلاش بھی کی، پھر میں ان کے بتاؤں گا لیزلی کی جو بیٹی ہیں وہ کافی عرصہ تک بتاتے ہیں ہم ان کے ساتھ خط و خطابت کے ذریعے رابطے میں بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے والد صاحب بڑے نڈر بندے تھے،
کہتے ہیں ہم نے ان کی بہت تلاش کی. جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ قانون ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ جو جس کسی کی جگہ پہ بھی جائے اس کو اسی طرح پروٹوکول دیا جائے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے ونگ کمانڈر مارون لیزلے کے حوالے سے. ایک اور نام بڑا فیمس ہے، کرسٹی، پیٹر کرسٹی. ان کی بھی اگر آپ پڑھیں تو اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی 1965 کو کئی کارنامے سر انجام دیے. انہیں بھی تمغہ جرت سے نوازا گیا، اسکواڈرن لیڈر مقرر کیا گیا، اور 1971 کی جنگ ہوئی تو یہ PIA میں تھے، انہیں بلایا گیا اور ٹاسک دیا گیا کہ جام نگر جو ہے انڈیا کا ایئرپورٹ جام نگر، اس کے اوپر کیا کرنا ہے، حملہ کرنا ہے. چونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو انہوں نے وہاں سے کرنا ہے. تو یہ 65 میں کارنامے سر انجام دے کے آئے تھے اور پھر 71 میں PIA میں چلے گئے اور پھر انہوں نے بھی اپنے آپ کو والنٹیئر ہی پیش کیا. کبھی کبھی کہتے ہیں کسی کو موت ہی بلا رہی ہوتی ہے. تو جس کا میں نے پہلے نام لیا ہے اس کو اردن کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اسے اپنا جب پرچم میں دفنایا جاتا ہے، جو بھی کام سر انجام دیتا ہے، شہید ہوتا ہے اس کو، تو کہتے ہیں اس کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جو نا سر کے نیچے ہمارا پرچم بھی رکھا جائے. یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے، مارون لیزلے کے لیے کہا گیا. تو یہ پیٹر کرسٹی، انہیں بھی جو ہے نوازا گیا بہت سارے. آئیں لاسٹ میں ایک بات کرتا ہوں، سیسل چودھری. یہ ابھی کی بات ہے، کچھ سال پہلے ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ فائٹر پائلٹ تھے. 1965 میں وار آف 1965 میں اسکواڈرن لیڈر. پھر 71 ان کو 65 کی جنگ میں امرتسر پر حملہ کرنے اور پھر واپس کامیاب لوٹنے پر ستارہ جرت اور اسٹار آف کوریج سے نوازا گیا. اس وقت ونگ کمانڈر انور شمیم کی سربراہی میں مشکل ترین کام ان کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے انجام دیا. 71 کی فائٹ میں زمین سے فائر کیا گیا اور یہ جہاز کو آگ لگنے کے سبب سے ایجیکٹ کر گئے اور پاکستان کے بارڈر سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. دشمن نے مرمر کیا ہے. یہ بہت مشکل ترین حالات سے واپس آئے. بتایا جاتا ہے ہاسپٹل میں تھے، انہوں نے دیکھا ادھر پسلیاں وسلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، رات کو ہی اٹھ کے چلے گئے. کہتے میں اپنے دوستوں ساتھیوں کو جو جنگ میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. بہرحال یہ بچ گئے، ان کا علاج ہوا. ابھی تک یہ پھر پرنسپل بھی تھے اور انہوں نے بڑے جگہ جگہ پہ کام کیا. جنگ کے بعد جب نارمل حالات آ گئے، بڑے نام ہیں. سیسل چودھری ابھی تک انٹرویو دینے کے لیے آتے تھے ٹی وی چینلز پر. اور ایئر وائس مارشل ایرک گورڈن ہال اینڈ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف. یہ بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا یہ خطاب بھی ہے. یہ پارٹیشن ہوئی، کچھ انگریز بھی تھے وہ انڈیا چلے گئے، کچھ ادھر کے ہو گئے. تو یہ وہ بھی تھا، ٹیکنیشین بھی تھا اور پھر یہ جہاز کو چلا بھی لیتا تھا. یہ جو مسافر بردار جہاز ہے اس کو اس نے اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے تو اس نے کہا میں اس کو پتہ کیا کروں گا، یہ جنگی جہاز بنا دوں گا، لڑائی والا. انہوں نے کہا بنا دے گا تو چلائے گا کون؟ اس نے کہا میں ہی چلاؤں گا. اور اس نے 11 جگہ پر مختلف وار کر کے آیا. بہت بڑا نام ہے. ایئر وائس مارشل ایرک گورڈن ہال اینڈ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف. 1965 میں انہیں بھی ستارہ جرت C-130 مسافر طیارہ تھا، جہاز کو بمبار طیارہ بنا دیا.
میں نے 11 بتایا، ادھر میں نے لکھا ہوا کہ 13 مزید جگہ پر بمباری. ٹو مچ. یہ تو ابھی بھی کہہ رہا تھا مجھے موقع دو میں جاؤں گا، فیول ختم ہونے والا واپس آ، کیونکہ جہازوں کو سیو بھی کرنا تھا. اور بھی میں نے بڑے نام لکھے ہوئے. ایک میں نے نام لکھا ہے، اس کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال 8 مہینے 27 دن. 12 دسمبر کو جنگیں بیچ میں چلتی رہتی تھی. 12 دسمبر کو کام کر کے آیا، فائٹ میں سے ہو کے آیا، رات کو ناشتہ کر رہا ہے، پہنچے لیٹ ہے، تو پھر 12 سے پھر 13 یعنی کہ اگلی ڈیٹ چینج ہو رہی ہے. 2 ساتھی تھے، وہی کھانا چھوڑ دیا. جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں بھی کبھی دعا کر رہا ہوتا ہوں، اوپر یہاں ایسے کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، نیچے ٹھک ٹھک کے دروازہ پہ توڑ رہا ہوتا ہے. بولے کیا ہو گیا؟ پادری صاحب وہ جان نہیں ڈی کہہ دیے نہیں جانا. تو میں بھائی اتنے لے آئے ہو. اور ایک دن آ گئے ادھر، وہ بولے چیزیں پھینک رہی ہے. یہ 3 دن پہلے کی بات ہے. وہ بولے وہ تو بھائی ہمارا تو نیند بھی نہیں آ رہی، اور ایسے میں آؤ پادری کی نیند آرام کرو. بولو وہ تو آنکھیں دکھاتی ہے. اور واقعی کام خراب تھا. میں ابھی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ادھر بس یہ کر کے وائنڈ اپ کروں گا. ہوا کیا؟ 19 سال کا یہ شخص 8 مہینے 27 دن جنگ میں گیا. 2 گولیاں لگی، ہاسپٹل میں تھا. کہتا ہے اسے ناشتہ کر رہے تھے، خبر ملی پلاٹون 31 پنجاب پر حملہ ہوا ہے. سو یہ چلے گئے. انہیں 3 گولیاں لگی. انہوں نے ڈاکٹر کو کہا میری ماں کو کہنا یہ گفٹ ہے. یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے، یہ انعام ہے، ایوارڈ ہے. انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا. بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے. جان دینا بھی آسان نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا مر جائیں گے. کسی نے کہا مر جائیں گے تو ادھر جا کے کیا پائیں گے؟ زمین پر بھی اجر ہے اگر خداوند کے لیے بھی جیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ملک کے لیے قوم کے لیے کیا ہے تو اس کا والد بھی فوج میں تھا، اس کا چاچو انکل بھی فوج میں تھا. ان کے والد کا نام آرتھر ایمینویل، ان کے انکل کا نام فلپ. میں نے بہت سارے نام مائنس کیے ہیں، میں وائنڈ اپ کروں گا. ایک اور شخص یعقوب مسیح لاسٹ نائٹ 6 سپٹمبر کو ہل آف ٹل پٹرا، اس کے اوپر جنگ ہوئی پانڈوں کے محاذ پر. پتہ ہے یہ ملک کی ٹیریٹری کے ساتھ جو دوسری جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر حملہ کر کے اپنا جھنڈا لہرانا ہوتا ہے. تو کئی 2 ساتھی نہ پہنچ سکے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہل آف ٹل پٹرا اس کے اوپر جا کے سبز حلالی پرچم لہرایا اور گولیوں سے چھلنی ہو گیا. گولیوں سے چھلنی ہونے کے باوجود اس نے اس پرچم کو ٹھا کر کے لگایا اور اس کے نیچے جان دے دی. ہاللیلویا. میں بتانا کیا چاہتا ہوں، خداوند کے لوگوں اس پاکستان ملک میں رہتے ہیں، یہ یہاں ہی رہنا چاہیے اور ہم اس کے سائے تلے زمین پہ رہتے ہوئے بائبل مقدس کے مطابق پرورش پائیں. خدا کے ساتھ وفاداری کا معیار یہ ہے کہ جس جگہ پہ رہ رہے اس کے وفادار آئیں. برکت چاہیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے. خداوند اپنے خدا سے کہیں گے خداوند ملک پاکستان کو بلیس کر، ملک پاکستان کو برکت برے کے لہو میں چھپا دیتے ہیں، یسوع کے لہو میں چھپا دیتے ہیں. او خداوند پھر سے دریاؤں جھیلوں کے لیے تیرا شکر ہو، سمندر کے لیے فضاؤں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہاں خداوند تو نے ہمیں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا ہے، تو نے ہمیں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا ہے، تو نے ہمیں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا ہے. ہاں خداوند تیرا شکر ہو. خدا باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے عزت اور جلال دیتے ہیں. آرمی کے لیے، نیوی کے لیے، رینجرز کے لیے تیرا شکر ہو. آرمی کے لیے، نیوی کے لیے، رینجرز کے لیے، ایئر فورس کے لیے تیرا شکر ہو. ججز کے لیے، وکلا کے لیے، عدلیہ کے لیے تیرا شکر ہو. خداوند ہر محاذ پر ہم تیرا جلال چاہتے ہیں.
हर डिपार्टमेंट में तेरा जलाल चाहते हैं। हम नूर और नमक की मानंद रहना चाहते हैं। हाँ खुदावन, जब तक हम कायम हैं, हम ए खुदावंद यहाँ पे बरकत 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 चाहते हैं। हमने तुझे थामा हुआ है, तूने हमें थामा हुआ है, और हमारी दुआओं से मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ताला के बेटे यीशु तेरा शुक्र हो, बरकत 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 की दुआ देते हैं। हाँ खुदावंद, ग्रीन पासपोर्ट के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद के लोगों, आज मैं मजबा पर से आपको ब्लेस करता हूँ, बरकत देता हूँ। आप ग्रीन पासपोर्ट के वसीला से एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, आपको टिकट मिल गई है, आप जहाज पर बैठ के हैं, आप मुल्क में सफर कर रहे हैं, आप ग्रीन पासपोर्ट को दिखा रहे हैं, आप हवाओं में सफर कर रहे हैं। खुदा आपको बुलंदियों पर लेके जा रहा है। तेरा खुदा तुझसे प्यार करता है, तेरा खुदा तुझे तरक्की दे रहा है, सरफराजी दे रहा है, तेरा खुदा तुझे बढ़ा रहा है। आए रिसीव करें, आए रिसीव करें। एक ही बात से आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, मुल्क पाकिस्तान का नाम लेके से बरकत है। इसकी सलामती में मेरी बेटी तेरी सलामती है, इसकी सलामती में मेरी बेटे पर सलामती हो। हमारे फर्जंद हैं, हम सलामती के फर्जंद हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते